अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जमहूरी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गाजी हुसैन शाही। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना सिर्फ कौमी असम्बली के हल्का NA 73 की MNA हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, बल्कि सदर ख़वातीन विंग पंजाब और 2024 में यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की सदर भी हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो अपने सियासी सफ़र के बारे में बताइएगा, ये सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ? मेरे वालिद साहब थे जो 1983 से जिनकी उनकी सियासत शुरू हुई और आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में वो इलेक्शन जीते सूबाई असम्बली का। फिर उसके बाद 1985 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी एफिलिएशन स्टार्ट हुई और 1983-85 से लेकर और 2020 तक वो जो हैं वो MNA और MPA मुंतखब होते रहे। 5 बार वो जो हैं MNA मुंतखब हुए। फिर उनके जब सियासी सफ़र का इख्तिताम जब उनकी डेथ हुई कोरोना से, उसके बाद वो उनकी भी ख्वाहिश थी, मेरी वालदा की भी ख्वाहिश थी कि मैं वो इलेक्शन लड़ूं। तो फिर अल्लाह ताला ने वो मुझे मौका दिया। उसके बाद पार्टी क़यादत की बहुत मशकूर हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने मेरे पे एक बेटी पे एतमाद किया और मुझे यानी 70 तब हमारा 5 था, तब वहाँ से जो है कंटेस्ट करने का मौका दिया गया एज ए मेंबर कौमी असम्बली। तो उसके बाद से अब तक मेरा सफ़र जो है वो जारी है। तो अब के इलेक्शंस के बाद अल्लाह ने फिर मौका दिया तो मैं फिर मुंतखब MNA हूँ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि वालिद की वफ़ात के बाद आपने सियासत में कदम रखा, तो ख़वातीन एज आ ख़ातून लीडर बन के आप हल्के में आई और लोगों में मिलजुल गई, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारे यहाँ पे बड़े कल्चरल बैरियर्स हैं ना और रिलीजियस बैरियर्स हैं, लेकिन लोगों ने मेरे जो डस्का के लोग थे, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हर एक चीज़ को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में कौमी असम्बली के जो हल्का को नुमाइंदगी बड़ी कम ख़वातीन कर रही हैं, इलेक्टेड मेंबर। तो डस्का की मेहरबानी है। और दूसरा बात ये कि मेरे वालिद की एक बड़ी खिदमात थी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ही प्लेटफॉर्म से PMLN के ही शुरू हुई और उनका सियासी सफ़र का आगाज़ भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रहा। इख्तिताम भी जब हुआ तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही थे। तो अब भी मैं भी एज अ वर्कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काम कर रही हूँ। तो एक कमिटमेंट जो लोगों के साथ हमारी थी और ख़िदमत की सियासत जो मेरे वालिद करते थे, उसी को कंटिन्यू किया। थोड़ी देर के लिए कभी मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े एक तहसील जो कि पंजाब की बड़ी तहसीलों में से एक तहसील है जिसकी 11 लाख आबादी है, उसको काट करना या उसके काम करना, लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर इंटरेक्शन रखना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और लोगों का एतमाद भी जो है वो बहाल रखने के लिए फिर मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी बार जो अगर मुंतखब डस्का ने किया है तो मतलब अब वो मेरे पे एतमाद करते हैं। मैम, जैसा कि आपने वालिद की सियासत के बाद आपने सियासत में कदम रखा, तो आपके वालिद तो जाने जाते हैं कि हल्के में उन्होंने बहुत काम करवाए, तरक्याती काम, लोगों के काम, जो उनके डेरे पे जाते थे, हर बंदे का वो काम। इस सिलसिले को कैसे आगे लेके चले? मुझे याद है मेरे वालिद बचपन से हमने देखा है कि वो हमारी छुट्टियां भी होती थी तो हम समर वेकेशंस में कहीं जाते थे तो वो संडे को ज़रूर डेरे पे वापस चले जाते थे कि लोग आते हैं, मेरा इंतज़ार करेंगे, लोगों ने मुझे मिलने आते हैं। वो ये होता है ना, एक कमिटमेंट होती है आपकी आवाम के साथ। तो मैंने उन्हीं के वो उसको बरकरार रखा है, उन्हीं के तरीके को कि संडे को कुछ भी हो जाए मैंने डेरे पे मैं बैठती हूँ। और अगर उसके अलावा हमारे अगर इजलास नहीं चल रहा होता तो अगर जितने दिन मैं वहाँ दस्का में मौजूद हूँ, घर पे हूँ, तो मैं लोगों को ज़रूर मिलती हूँ। और मेरी वालदा इसमें वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि जो भी अगर अपना मसला आपके पास लेकर आता है, वो दिन को आए वो रात को आए, तो आपका काम है आप उसको हल करें, उनकी बात सुने। तो जितनी मेहनत कर सकती हूँ मैं एज नुमाइंदा मैं कर रही हूँ। और उसके बाद ये कि शाह साहब का डेवलपमेंट में बहुत एक बड़ा रोल था। दस्का में जितने तरक्याती काम हुए, मंसूबे हुए PMLN के थ्रू, वो शाह साहब को मौका मिला, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारी मोटरवे का एक जो इंटरचेंज है वो वाला, डस्का का आप THQ ले लें, आप डस्का में सुई गैस के मंसूबे देख लें, आप कॉलेजेस देख लें, एसोसिएट कॉलेज देखें, डिग्री कॉलेज देखें। तो शाह साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की हुई है। तो उसी को आगे लेके मैं चल रही हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है। और मैं पार्टी क़यादत की बड़ी मशकूर हूँ कि जो चीज़ प्रोजेक्ट्स मैं उनके सामने रखती हूँ वो उसकी मुझे मंजूरी देते हैं और जो डस्का से प्रॉमिस किए हुए हैं तो वो पूरे होते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपके वालिद तरक्याती मंसूबों के हवाले से जाने जाते हैं कि शहर में तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं और अपनी सारी ज़िंदगी वो लोगों के लिए वक्फ कर गई,
اس وقت ڈسکا میں کون سے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا ایک سب سے بڑا جو پروجیکٹ چل رہا ہے PMLN کی وساطت سے، وہ ہے جی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ، جو کہ 1 بلین کا ہے، اور ڈسکا کی تمام روڈز جو ہیں وہ نئی بنائی جا رہی ہیں۔ سیوریج کا پرابلم ڈسکا سٹی کا بہت پرانا میجر تھا، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ صوبائی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو کمپلیشن کی طرف جلدی آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ڈسکا میں لوگوں کو انکنوینئنس ہو، اور انفراسٹرکچر اگر برا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرا یہی کوشش میں بھی کر رہی ہوں، میری کمشنر صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، AC کو بھی میں نے لوپ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائے، کیونکہ مونسون سے پہلے اور مونسون کے بعد ڈسکا کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اور باقی جو رورل ایریاز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ مین فوکس میرا وہیں ہے۔ جو سٹی ہے، ہب ہے، وہاں پہ آلریڈی کافی کام ہو چکے تھے، تو ورلڈ بینک کے علاوہ جتنے میرے جو فنڈز ہیں جو کہ مجھے میاں محمد شہباز شریف سے ملتے ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے مل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، اب وہ میں جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں زیادہ ان کا انفراسٹرکچر بہتر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نادرا کا دیہی علاقہ، میری پوری بیلٹ جو PPA ہے، وہاں پہ نادرا کا آفس بنایا۔ پاسپورٹ کے لیے میں آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ پاسپورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہمارا ہو جائے، کہ وہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک کاؤنٹر بنا ہوا، لیکن وہ دیٹ از ناٹ انف، تو اب پورا ایک ہمارا اسٹیبلش کروائیں گے ہم اپنا آفس۔ اس کے علاوہ گیس کا ہم نے آفس لے لیا، سوئی گیس کا، SNGPL کا۔ تو بہت سی چیزیں جو میرے پائپ لائن میں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، اللہ کرے اتنے سفیشینٹ فنڈز مل جائیں کہ جو وعدہ کر کے میں آئی تھی میں پورا کروں۔ میڈم یہ بتائیے کہ پاکستان کے معاشی حالات کے پیش نظر حلقے کے لیے آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں دیکھیں خاتون ہوں نا، تو خواتین کے مسائل جو ہیں، جو کہ ہماری کچھ بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کی ڈیورس ہو جاتی ہیں، یا وہ بچیاں جن کے فائنینشلی سپورٹ کے لیے والد یا بھائی نہیں ہیں، میں اب ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور وزیر اعلیٰ خود بھی جو ہیں وہ خواتین کو لے کے بہت سینسٹیو ہیں، تو بس اب میری جو آج کل لیجسلیشن چل رہی ہے جس میں میں یوتھ کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، بچوں کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، اب نیکسٹ میرا یہی ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے یا ایسی کوئی امینڈمنٹ یا ایسا کوئی لا پاس ہو جائے کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں یا جن کی کفالت کوئی نہیں کر سکتا، ان کی ذمہ داری اسٹیٹ لے لے یا اسٹیٹ ان کو اون کرے۔ میم ینگ پارلیمنٹرین فورم کی بھی آپ صدر ہیں، اس حوالے سے یوتھ کو کس طرح سے قانون سازی میں یا عمل سازی میں شامل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جب میں نے یہ لیا پچھلے سال میں اس کی پریزیڈنٹ بنی، تو صرف وفاق تک ہم محدود تھے، کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنا کام کر رہے تھے، تو ہمارے جو آنریبل اسپیکر ہیں ایاز صاحب، صادق صاحب، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کو فعال پورے پاکستان میں کریں، تمام صوبوں میں کریں، تمام ریجنز میں کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیاب کیا۔ اب ہماری جو ایک فورس ہے یوتھ کی، پارلیمنٹیرینز کی، وہ پورے پاکستان میں موجود ہے۔ اب وہ اپنے صوبوں میں ان کی آواز اٹھائیں، کیونکہ ہر ریجن کے مختلف مسائل ہیں، لیکن جو ایک کامن مسئلہ ہے نوجوان نسل کے لیے، وہ ہوتا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز، امپلائمنٹ، کیونکہ اگر آپ امپلائڈ ہیں تو آپ کی آدھی مشکلات کا حل وہی ہے، باقی تو انسان کا مقصد ہی زندگی میں اسٹرگل کرنا ہے، ایک تو ہمارا وہ مقصد ہے۔ اور آج بھی جب جابز آئی ہیں تو ایک ان کو انفارمیشن دینا، ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کے لیے ریکویسٹ کرنا، پالیسیز بنانا، وہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا، ہم نے ابھی ایک CSS ایسپیرنٹس ہیں ہمارے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جو جاب کی لمٹ ہے ایکسیڈ ہو جائے اور ان کے اٹیمپٹس بڑھ جائیں، وہ ہم نے ریزولوشنز دیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آسانیاں ہم اپنی پاکستان کی 63% آف یوتھ بلج کے لیے کر سکتے ہیں، وہ ہم ضرور کریں۔ میم یوتھ پارلیمنٹری فورم کے تحت بین الاقوامی یا پارلیمانی ایکسچینج پروگرام کیا حوالے سے آپ بتائیے کہ کوئی پروگرام چل رہے ہیں یا آئندہ میں کوئی ہے ان کا؟ ہمارا جو کامن ویلتھ کے ساتھ پروگرام ابھی چل رہا ہے، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارا لائزون رہتا ہے، جتنے انیشیٹیوز پرائم منسٹر کے آتے ہیں وہ ہمیں اطلاع کرتے ہیں، ہم ان میں حصہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارا سیکریٹریٹ ایک کامن جو ہے ویلتھ کا یوتھ پارلیمنٹیرینز کا، وہ بھی جلد پاکستان میں جو ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ بننے جا رہا ہے۔ تو ابھی تو یہ سٹارٹ تھا، ایک سال میں ہمارے پاس ٹارگٹ میجر یہی تھا کہ ہم نے تمام صوبوں میں جو ہے وہ اس کو فعال کرنا تھا، وہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ لیکن اب جو تمام وہ ادارے جو کہ ووکیشنل ٹریننگز کراتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ یوتھ کو کراتے ہیں، آج کل ہمارا فوکس اس پہ ہے۔ ہم ان سے بھی ڈیٹیلز لے رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو جو ہے ووکیشنل یا ٹیکنیکل ٹریننگ پاکستان میں دی جا رہی ہے، اور کتنے لوگ ہر سال امپلائمنٹ کے لیے جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹوٹل ہمارا جو ایک اسٹرگل ہے، کیونکہ پہلے ہمارا جو فورم کا کام تھا یوزلی یہ لوگوں کو بس باہر لے کے جانا اور ان کی انگیجمنٹس تک محدود تھا، لیکن اب جو تھا ہمارا مقصد جو ہے میرا ایز پریزیڈنٹ، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے جو کر سکتے ہیں پہلے وہ کر لیں۔ میم YPF نے
شہور فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انسانی حقوق پروگرام کیے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ ہیومن رائٹس کا ڈپارٹمنٹ. میں جب پچھلی دفعہ اس کی سیکرٹری بھی رہی ہوں پارلیمانی، کام کرنے کا اس طرح موقع نہیں ملا کیونکہ تھوڑی دیر کی گورنمنٹ آئی تھی اور وہ پھر چلی گئی PDM کی. لیکن یہ ہے کہ بہت سا کام ہونے والا ہے. شعور بہت اچھی ایک انسٹیٹیوٹ میں کہوں گی ہے، سکھانے میں نے ان سے سیکھا بہت ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا ہے. ہمیں لیجسلیشن پہ انہوں نے سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں ایک نئی ایک میں کہوں گی کہ راہ دکھائی ہے کہ ہم اپنے اس کانسٹیٹیوشن میں رہ کر، اس آئین کی حد میں رہ کے کتنا کچھ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. تو میں ان کی بڑی مشکور ہوں. لیکن ابھی تو جس اسٹارٹ اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسرے صوبوں سے بھی ان کی جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہو تاکہ وہ جو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی لیجسلیشن سے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا سکیں. میڈم، بطور صدر وومن ونگ پنجاب، وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر خواتین کی بیداری سیاست کی طرح مائل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جب مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی CEO نہیں بنی تھیں تو CEO بنی تو لنڈن سے واپس آئیں، مجھے کال آئی کہ آپ آئیں اور میڈم سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ پارٹی کے لیے کیا کر سکتی ہیں اور مزید بتائیں کہ اپنی آپ کا انٹرسٹ. تو مجھے تب لگا کہ میں خود ہلکے میں بزی ہوں تو میں صرف شاید سوشل میڈیا کا کام ایزیلی دیکھ پاؤں گی. لیکن کائنڈ آف ہر انہوں نے مجھے ایک نئی پکچر جو ہے وہ دیکھنے کا موقع دیا. خواتین کے ساتھ ایک بڑا قریبی انٹریکشن ہوا. خواتین کے مسائل اب دیکھیں آپ، ہاف آف آپ کی آبادی جو ہے وہ خواتین ووٹر کی بھی ہے. تو جب ان کے مسائل پتہ لگتے ہیں اور وہ حل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سیٹسفیکشن ہے. خیر ہم نے جو نئے ڈویژن لیول تک کی ہم نے جو ہے سے سٹارٹ ہو کر ہم گراس روٹ لیول تک، وارڈ لیول تک ہم نے تنظیم سازی جو ہے وہ اس کا سٹرکچر بنایا، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا. اس کے بعد جن لوگ جو ورکر تھیں، جو لوگ پرانا PMLN کا ساتھ کھڑی تھیں اور پارٹی کے لیے جو محنت کرتی تھیں، ان میں سے آج بہت سی خواتین جو ہیں وہ MNA اور MPA کے منصب پہ فائز ہیں. تو میری اور میڈم کی آپس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ جو کام کرے گا وہ آگے جائے گا. تو الحمدللہ میڈم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. خواتین کے تحفظ جو سب سے بنیادی حق ہے، اس کے حوالے سے خواتین کو مطلب وراثت میں حصہ یا راسکی کا جو ہوتا تھا معاملات، اس حوالے سے پنجاب میں کیا کام کیے؟ دیکھیں پنجاب میں نہیں تو اوور آل پاکستان میں ہونے والا نا. آپ جب بیٹیوں کے حقوق کھاتے ہیں وہ خالی پنجاب میں نہیں ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہوں گے، KPK میں بھی ہوں گے. عورت کو کمپوننٹ ہی ویک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس مذہب نے آپ کو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو حق دیں. اپنی بیٹی کو حق دینا لازمی ہے. آپ ان کو حق دیں، آپ ان کو امپاور کریں تاکہ وہ کل کو اگر فائنینشلی کسی اس میں سچویشن ایسی میں پھنس جاتی ہیں جہاں پہ وہ کروشل ان کا وہ بن جاتا ہے، ان کی لیونگ ہو جاتی ہے، تو کل کو اگر آپ کی فائنینشیل سپورٹ سے وہ امپاور رہ سکتی ہیں یا ان کو ایک لائف میں اتنی اپرچونٹی مل جائے کہ وہ کچھ حاصل کر سکیں تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. مذہب نے، قانون نے ان کو یہ حق دیا نا، آپ ان سے چھین نہیں سکتے. اب جو آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی، ورک پلیسز پہ خواتین کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا یہ بدترین میں کہتی ہوں کہ دور ہے جہاں پہ اس کی بڑا ایک نیگیٹو یوز ہے نا. پرائیویسی، آپ لبرٹی آف لائف نہیں ہے. اگر خواتین ہماری MPAs MNAs کہیں جاتی ہیں ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، ان کو ٹرول کرتے ہیں. بچیوں کے ساتھ تو یہ بڑا کامن مسئلہ ہے یہ جو بلیک میلنگ والا. تو میرے جب یہ نالج میں چیزیں آتی ہیں تو میں نیشنل اسمبلی میں جا کے اس کی آواز اٹھاتی ہوں، ریزولوشنز کی صورت میں، بلز کی صورت میں. تو پھر ان پہ پورا ان کو پرسیو کرنا بھی میرا کام ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا یہ بہتر ہوں گی، لیکن اس میں ایفرٹ جو ہے وہ خالی خاتون مطلب جو ہیں خواتین پارلیمنٹرینز ان کا نہیں ہونا چاہیے، مردوں کا بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ہم سب جو ہیں ایک 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس میں لائک ہمیں جینڈر ڈسکرمنیشن میں اور اس طرح نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مل کے ایک ٹاپک پہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے. میم بطور MNA ممبر قومی اسمبلی، خواتین کی جو ایک آواز ہے، خواتین آپ کو ایک آواز اپنی سمجھتے ہیں، آپ ان کے رائٹس کے لیے آپ بولنے کی، اس حوالے سے اسمبلی میں کیا کام کیا، لوگوں کو کیا بتایا، خواتین کے جو مسائل تھے کس حد تک ان کو کامیاب رہی حل کرنے میں؟ دیکھیں ہماری پارٹی نے جب سے محترمہ مریم نواز صاحبہ CEO بنی ہے، کتنی خواتین جو ہیں وہ MNAs اور MPAs بن کے تو اسمبلی میں آ گئی ہیں. بلکہ میری بھی اپنی پارٹی سے یہ درخواست ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کو سپورٹ کی جائے، ان کو جنرل الیکشنز کی طرف لے کر آئیں. ان کو امپاور اگر کرنا ہے تو ان کو مائنورٹی والی حد میں نہیں لے کے جانا، ان کو امپاور کر کے اسی بیلنس یا سٹیٹس برقرار کریں جہاں پہ مردوں کے ساتھ پھر یہ اٹھیں بیٹھیں تو ان کا ایک اپنے اسٹیچر کی ایک ویلیو ہو. تو اس کے لیے ان کے الیکشن لڑنا بڑے ضروری ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میری جو بہنیں ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں وہ کل کو الیکٹڈ ممبر ہو کے پارلیمنٹ میں آ کے نمائندگی کریں اپنے علاقے کی.
میم دیہی علاقوں میں سیاسی تربیت کے حوالے سے کن پروگرام کا آغاز کیا گیا یا کوئی ایسی کمپین چلائی گئی کہ دیہی علاقوں میں جو لوگوں کو ایک شعور دیا جائے کہ سیاست ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے, بڑی صاف ستھری, جس کا نیریٹو ایک غلط بلڈ کر دیا گیا ہے اور اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں, اس حوالے سے کیا کام کیا گیا؟ دیکھیں 20 سال سے جو جنریشن ہے ان کے مائنڈز کو پلیوٹ کیا گیا ہے, تو اس کو کچھ ٹائم تو لگے گا. لیکن اگر میں دیہی علاقوں کی بات کروں تو جتنی رواداری دیہات کے لوگوں میں ہے, جتنی محبت, جتنا ادب جو ہے بیٹی بہن کا, اور کاموں کی جو وقت ہے یا کاموں کو اکنالج دیہات میں کیا جاتا ہے نا, وہ شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ان کے نزدیک یہ سڑکیں, نالیاں, بجلی کے کام, گیس کے کام, ان کی بڑی اہمیت ہے. اور جب میں وہ کام کرواتی ہوں تو جو خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے اور جو اپریسیشن مجھے وہاں سے ملتی ہے, شہر والے لوگ ہیں وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. لیکن جو دیہات کے لوگ تھے یہ ان کو اس طرح ہم نے کبھی شاید امپورٹنس دی نہیں. اب میرا پیٹرن تھوڑا چینج ہو گیا, میرا فوکس زیادہ دیہات کو ڈیولپمنٹ ہے. دیہات میں میم کچھ دیہات ایسے ہیں جو شہروں سے بالکل دور ہیں, ان میں صحت کا نظام بالکل خراب ہے, درہم برہم ہے, لوگوں کو شہر آنے میں مشکلات پیش ہیں. اپنے حلقے میں کیا کام کیا جو دور دراز دیہات ہیں ان میں صحت کی سہولیات کے دیکھیے ہمارے BUHU سینٹرز ہر جگہ ہیں, اور جب سے میڈم آئی ہیں کچھ آؤٹ سورس بھی چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ ری ویمپنگ ہوئی ہیں. تو جو میں دیکھ رہی تھی, میرا سب سے دور دراز علاقہ جو قلعہ کالر والا نا, وہاں پہ بھی BHU کی فیسلٹی ہے. اور آتے وقت وہاں پہ ایک روڈ ہے جو پرانا ڈسکا سے مانگا پل آتے ہیں, جو میرے والد صاحب نے بنوائی ہے یہ 2018 کی گورنمنٹ سے پہلے. وہاں پہ ایک بہت اچھا نیا جو تھا فلی اکوپڈ BHU سینٹر جو ہے وہ ایک بن گیا ہے, اور اس کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جی میرے علاقے میں اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے اور 4 سال کی بدترین معاشی صورتحال سے ہم نکل کے, جہاں پہ IMF کے ساتھ ڈیلز نہیں ٹائم پہ ہوئیں, آپ کی اسٹاک ایکسچینج گر گئی, آپ میں انٹرنیشنل مارکیٹ کا انٹرسٹ آپ میں لوز ہو گیا, تو اب جب 4-5 سال بعد اب جا کے کہیں آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے, آپ کا جو ہے اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے, سرپاس کر گئی ہے, لوگوں کا انٹرنیشنل مارکیٹ کا آپ میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, تو اب جب فنڈز آئیں گے, چیزیں آئیں گی, انویسٹمنٹ ہوگی, تو چیزیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گی. ہم جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ایز اے انویسٹر جو پہلے وہ کام کر رہے تھے کچھ سال پہلے, جو بالکل اب چھوڑ گئے ہیں, پیسہ مطلب وہ سیف نہیں سمجھتے, ہم لگائیں گے یہ سیف؟ دیکھیں وی ہیو بریلینٹ مائنڈس ہیئر, جو کہ ہماری کابینہ میں بھی لوگ موجود ہیں, ہماری ایسے ٹیم مینجمنٹ جو کر رہی ہے, اور ایسے بڑے سے ہمارے انٹرپرینورز جو ہیں پاکستان میں وہ لیڈنگ مائنڈز ہیں. ہماری میں کہوں گی کہ اس دفعہ جو جنگ کے بعد کی صورتحال تھی, ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے وہ جنگ جیتی. اس کے بعد ہمارا جو ایک بین الاقوامی ایک جو ٹریول میسج ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ پاکستانی بڑی ایک مضبوط قوم ہے. ہم جب اچھی چیز کی طرف جڑ جاتے ہیں تو پھر ہم وہ جنگ جیت جاتے ہیں, اور لوگوں کی جانوں کی سیکیورٹی, مذہب کے جو ہے ہم آنگی, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پاکستان میں دیکھیں, چاروں موسم ہے, یہاں پہ ہماری ایگریکلچر ہے, ہماری انڈسٹری ہے, ہمارا اسپورٹس گڈس ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے لوگ ہم پہ اعتماد کرنا شروع کریں اور یہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کریں, میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے وہ کوئی افسوس ہوگا. اور پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے گی, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی, اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میم ایک آخری سوال, بطور خاتون MNA ممبر قومی اسمبلی, پاکستان کی یوتھ اور خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یوتھ کو تو میں ایک ہی پیغام دیتی ہوں جو میں روز دوں گی, کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے, اور اگر ماں آپ کی ذمہ داری لے رہی ہے, آپ کو صحت, تعلیم, آپ کی نوکری, آپ کی لائف سیکیورٹی, اور ایک آپ کو نیشنلٹی, بینگ انڈیپینڈنٹ کنٹری, آپ کو ایک مسلم کنٹری میں رہنے کے تمام وصولیات فراہم ہو رہی ہیں, تو آپ ریاست کے اگینسٹ نہ جائیں. سیاسی جنگیں جو ہے نا, یہ سیاسی لوگ لڑیں گے, ایوان میں لڑیں گے یا الیکشن والے روز لڑی جائیں گی. آپ اس کا حصہ نہ بنیں. آپ کا ایک مقصد ہے, آپ ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. والدین کی عزت کریں, اس ملک سے محبت کریں, سب سے پہلے اس ملک سے محبت کریں. آج میں جو کچھ بھی ہوں اس ملک کی محبت کی وجہ سے ہوں. میرے والد مجھے ہمیشہ کہتے تھے اگر پاکستان سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہیں, اور خدا نخواستہ اس جنگ نے, اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے کہ ملک کی سلامتی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو ان سے میری درخواست ہے کہ اس ملک کو اہمیت دیں. اور دوسرا جو میری بہنیں ہیں ان سے یہی گزارش کروں گی, بچیوں سے خاص کر, ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت دھیان رکھنا ہے, کیونکہ یہ معاشرہ
انہی لوگوں کی عزت کرتا ہے کہ جو کہ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کتنی امپورٹنٹ ہے. تو جو بچیاں جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ڈیریل ہو جاتی ہیں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ ماں باپ کی بات رائے جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی پہ فوکس کریں. اور جو میری بہنیں ہیں جو اس پاکستان کی تمام خواتین, ان سب کو میرا سلام ہے, جو گھروں کو سنبھالتی ہیں, جو اس ملک کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈپیوٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان سب کو میں یہی کہوں گی کہ ایز پاکستانی, ایز خاتون مجھے ان سب پہ بھی فخر ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس ملک کی ترقی میں ہر خاتون جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. آپ نے قوم کو ایک اچھا مثبت پیغام دیا اور میں یہ بتایا کہ یہ پاکستان آپ کا ہے اور یہ ادھر ہی رہیں اور اپنا کام کریں اور فوکس اپنے کام پہ رکھیں. شکریہ آپ کا وقت کا. تھینک یو. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں محترمہ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ ایک قوم کو ایک مثبت پیغام دے رہی تھی کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے اور جدھر ہر بندہ جو ہے وہ ایک سیف ہے, معاشرہ سیف ہے. تو ناظرین, ہم نے ہی یہ ملک کو سنوارنا ہے, ہم نے ہی اس میں کام کرنا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.